उसी सिलसिले के यहाँ पर माशाल्लाह की जा रही है। और आप लोगों ने डीपी में देखा है, आज का ये जो सेशन है निहायत ही अहम है, और जो इसका टॉपिक है वो भी बहुत ही अहम है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत का अंजाम क्या होगा। जैसा कि आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं ना कि इस कुर्रे अर्ज पर मौजूद तमाम इंसान अखलाकी गिरावट, बदहाली, बेसुकूनी और बदअमनी का शिकार हो रहे हैं। तो आखिर क्यों, इसकी वजह क्या है? जब हम इस पर गौर व फिक्र करते हैं तो कहीं ना कहीं हम खुद इस नतीजे पर पहुंच जाते हैं कि हमारा ये जो हाल है, हमारा ये जो अंजाम है हो रहा है, हमारी अपनी ही गफलत की वजह से हो रही है, और इस अंजाम तक पहुंचने के जिम्मेदार भी हम खुद हैं। क्यों? क्योंकि जब हमने अपने ही दीन से मुंह मोड़ा और रुगरदानी किया और सुन्नतों पर अमल करने के बजाय या लोगों को सुन्नतों पर उभारने, दावत तबलीग या तरगीब देने के बजाय हमने बिला वजह रस्म व रिवाज और बिदात व खुराफात को जगह दिया, तो हमारा यही अंजाम होना हमारे लिए तय होना था। अब तो बात बस इतनी इसी अंजाम पर इक्तफा होना ही नहीं, बल्कि बहुत सारे लोग तो मुखालफत पर भी आमादा होते जा रहे हैं। लेकिन जो लोग मुखालफत पर आमादा हो रहे हैं, या जिन्हें दीन इस्लाम की सारी चीज़ें, सारे जो हमें एक अजीम नेमत जो दीन इस्लाम की सूरत में मिली, अगर हमने उस पर अमल नहीं किया, तो हमें ये बात अच्छे से जहन नशीन कर लेना चाहिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत का आखिर अंजाम क्या होगा। ये दुनिया तो चंद दिन की है, यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन आखिरी जो हमारा असल मुकाम है वो आखिरत का घर है। तो आइए इस मौजू की वजाहत के लिए हम बहुत ही निहायत अदब और एहतराम के साथ जनाब शेख हाफिज पैगाम उमरी साहब को दावत सुखन दे रहे हैं कि शेख मोहतरम, आप अपना माइक ऑन कीजिए और अपने मौजू की वजाहत फरमाएं। गुलों में रंग लिए बादिनो बहार लिए, गुलों में रंग लिए बादिनो बहार लिए, चले भी आए शेख मोहतरम की इस गुलशन का कारोबार चले। आइए शेख मोहतरम, अपने मौजू की वजाहत कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कुल अतीउल्लाह वर रसूल फ़इन तवल्लौ फ़इन्नल्लाहा ला युहिब्बुल काफिरीन। ऑनलाइन के ज़रिए दीन और शरीयत का इल्म हासिल करने के लिए जुड़ने वाले मर्द हजरात व ख़वातीन इस्लाम, आज का मौजू है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत का अंजाम। यकीनन हम सब के लिए, एक मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि वो अमल, जिस अमल के ज़रिए से रब के यहाँ सुरखुरू होना चाहता है, रब को राज़ी करना चाहता है, जन्नत का राही बनना चाहता है, तो ऐसे लोगों के लिए ज़रूरी है कि वो अमल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ा के मुताबिक हो। अमल कितना बड़ा क्यों ना हो, कितना अजीम क्यों ना हो, कितना कीमती क्यों ना हो, अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक ना हो तो वो अमल अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ काबिल कबूल नहीं है। सूरह आल इमरान आयत नंबर 32 की तिलावत की गई है कि कुल अतीउल्लाह व रसूल फ़इन तवल्लौ फ़इन्नल्लाहा ला युहिब्बुल काफिरीन। कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए कि अल्लाह की इताअत करो और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो। जो भी मामला हो, अमल का जो भी मामला हो, चाहे नमाज का मामला हो, रोज़े का मामला हो, हज का मामला हो, ज़कात का मामला हो, हुस्न अखलाक का मामला हो, हुकूकुल इबाद का मामला हो, तलाक का मामला हो, कि निकाह का मामला हो, जनाजे का मामला हो, हर मामले में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करना, पैरवी करना, यही कहा गया है कि आप कह दीजिए कि अल्लाह की बात मानो और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानो। फ़इन तवल्लौ, अगर वो मुंह मोड़ लें, बात ना माने, अमल पर
نہ آئے، عمل کے ڈگر پر نہ آئے، تو فإن اللہ لا يحب الکافرین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا ہے، کافروں کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ پتہ چلا کہ آدمی جب عمل کے معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ دیتا ہے تو وہ کفر میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس آیت کی روشنی میں تفسیر ابن کثیر کے اندر جو چیزیں بتائی گئی ہیں بہت اہم ہیں۔ تفسیر ابن کثیر کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ فَدَلَّ عَلَىٰ أَنَّ مُخَالَفَتَهُ فِي الطَّرِيقَةِ كُفْرٌ، کہ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا ہے۔ یہ آیت کا یہ ٹکڑا اس بات پر دال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنا کفر ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنِ اتصل بِذَلِكَ، اور جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہوئے عمل کرتا ہے، ایسے لوگوں کے عمل سے اللہ تبارک و تعالی راضی نہیں ہوتا ہے۔ وَإِنِ ادَّعَىٰ وَزَعَمَ أَنَّهُ يُحِبُّ لِلَّهِ وَتَقَرَّبَ إِلَيْهِ او يتقرب الیہ، اگرچہ کہ کوئی بھی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے عمل کرتا ہے، اگرچہ کہ یہ دعویٰ کرتا ہے، لیکن اگر عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت وہ شخص حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ اسلاف کے یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کو بہت ہی برا انجام اور بہت ہی برا عمل سمجھا جاتا تھا۔ سلف کے یہاں قول مشہور ہے کہ السنت سفینۃ نوح، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے۔ فمن رکبہا نجا، جو شخص نوح علیہ السلام کی کشتی پر سوار ہوا وہ نجات پا لیا، وہ شخص نجات پا گیا، غرقاب ہونے سے بچ گیا۔ ومن تخلف عنہا غرقا، اور جو شخص نوح علیہ السلام کی کشتی پر سوار نہیں ہوا وہ ڈوب گیا۔ تو یہی معاملہ ہے کہ وہ شخص جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرتا ہے، وہ شخص ایسے ہے جیسے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی پر سوار ہونے والے تھے، اور جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ کر کے غیروں کا طریقہ اپناتا ہے، دوسروں کا طریقہ اپناتا ہے، تو وہ شخص ایسے ہے جیسے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی پر سوار نہ ہونے والے تھے، وہ ڈوب گئے۔ اور احادیث کا مطالعہ کریں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار حدیثیں مخالفت رسول کے تعلق سے ملتی رہیں گی کہ جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے اس کا انجام کیا ہوگا۔ سنت کی مخالفت کرنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گویا کوئی تعلق نہیں رکھتے ہیں، یہ بتانا چاہ رہے ہیں، یہ واضح کر رہے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا واقعہ پیش آیا، صحابہ کرام نے عمل کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ چھوڑا، نیت عمل کی تھی، نیت جنت میں جانے کی تھی، لیکن طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب چھوڑا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میری سنت پر عمل نہ کرے وہ میرے طریقے پر نہیں ہے۔ ایک حدیث سے سمجھتے ہیں۔ وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء ثلاثة رهط الى بيوت ازواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فلما اخبروا كأنهم تقالوها فقالوا وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال أحدهم أما أنا فإني أصلي الليل أبدا وقال آخر انا اصوم الدهر ولا افطر وقال آخر انا اعتزل النساء فلا اتزوج ابدا فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهم فقال انتم الذين كنتم كذا وكذا اما والله انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ لکنی اصوم وافطر واصلی وارقد واتزوج النساء فمن رغب عن سنتی فلیس منی، رواہ البخاری فی کتاب النکاح۔ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ راوی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جاء ثلاثۃ رہط الی بیوت ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسألون عن عبادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم،
کہ 3 اشخاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لاتے ہیں یہ پوچھنے کے لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں ہوتے ہیں تو گھر میں آپ کی عبادتوں کا کیا حال ہوتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے، آپ کی بیویوں میں سے کسی بیوی نے سب کچھ بتایا. فلما اخبروا کانہم تقالوها، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے بارے میں اور تنہائی کے عمل کے بارے میں، گھر کے عمل کے بارے میں بتلایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں ہوتے ہیں تو آپ کا یہ عمل ہوتا ہے، اتنا سونا ہوتا ہے، اتنا جاگنا ہوتا ہے، تو صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تنہائی کے عمل کو کم جانا، اور کم جاننے کی وجہ کم جاننے کی اور کم جانا اور اس کی وجہ بتائی، ریزن بتایا کہ وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، کہاں ہم، کہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں تو آپ کے لیے ٹھیک ہے، لیکن ہمارا معاملہ ایسا نہیں ہے، ہمیں تو اور عمل کرنا چاہیے، ہمیں رب کو راضی کرنے کے لیے اور طریقہ اپنانا چاہیے، ہمیں رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور کوششیں کرنی چاہیے. اب تینوں نے اپنا اپنا طریقہ نکالا. ایک نے کہا اما احدہم فانی اصلی اللیل ابدا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ بتلایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر تہجد پڑھ کر رات کو گزارا نہیں کرتے تھے، رات کا ایک حصہ آپ خاص کیا کرتے تھے. صحابہ کرام نے اس کو کم جانا، کہا رہا میں جب تک میں زندہ رہوں گا میں رات بھر جاگوں گا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ رات بھر عبادت نہیں کرنا ہے، رات بھر عبادت نہ کریں، رات کا ایک حصہ عبادت کے لیے خاص کیا جائے. صحابہ کرام نے اپنا طریقہ نکالا کہ ہم عبادت کے لیے رات بھر جاگیں گے. دوسرے صحابی نے کہا کہ انا اصوم الدہر ولا افطر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے کہ نفلی روزے لگاتار نہ رکھو. لیکن صحابہ کرام نے، ایک صحابی نے طریقہ نکالا کہ میں جب تک میں زندہ رہوں گا میں لگاتار روزہ رکھوں گا، میں افطاری نہیں کروں گا، میں بغیر روزے کے نہیں رہوں گا، کوئی بھی ایسا دن میرا نہیں ہوگا جو بغیر روزے کے گزرے گا. تیسرے نے کہا کہ انا اعتزل النساء فلا اتزوج ابدا، میں نکاح کروں گا، شادی کروں گا، بیوی ہوگی، بچے ہوں گے، بہت سارے معاملات ہوں گے، بیوی بچوں میں میرا وقت یوں ہی ضائع ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، کیوں نہ ایسا کروں کہ میں نکاح ہی نہ کروں، تاکہ جو وقت بچے گا میں عبادت کے لیے خاص کروں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوتا ہے، آپ آتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہیں، غصہ ہوتے ہیں، دوسری حدیثوں میں موجود ہے. اس کے بعد سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم الذین قلتم کذا وکذا، آپ لوگوں کے بارے میں میرے کانوں نے ان سب باتوں کو سنا ہے. سنو، اما اخشاکم للہ واتقاکم لہ، میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں تم سے زیادہ تقوی حاصل کرنے والا ہوں. لیکن اصوم وافطر واصلی وارقد واتزوج النساء، لیکن میرا معاملہ کیا ہے، میں سوتا بھی ہوں، میں تہجد پڑھتا بھی ہوں، میں روزہ رکھتا بھی ہوں، میں روزہ نہیں بھی رکھتا ہوں، میں نے تو 11 نکاح کیا ہے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو شخص میری سنت سے اعراض کرے وہ مجھ میں نہیں ہے، وہ میرے طریقے میں سے نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کا ایک اہم انجام یہ ہے کہ جب آدمی، اگرچہ کہ ان کی نیت صاف ہو، بہت لوگ کہتے ہیں نا کہ نمازی تو ہے، پڑھ لیں گے تو کیا حرج ہے، اس میں تو قرآن کی تلاوت ہی کی جاتی ہے، اس میں اگر ہم فاتحہ وغیرہ کا جو معاملہ ہے کر لیں گے تو کیا حرج ہے، میلاد وغیرہ میں کوئی گانا وانا تو گایا نہیں جاتا ہے، لہٰذا اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہوتی. حرج کیا ہے؟ حرج یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں آ رہا، آپ اس کو ثابت کر رہے ہیں. حرج یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کا معاملہ یہاں پر سامنے ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو شخص میری سنت سے اعراض کرے، میری سنت کو چھوڑ دے، وہ شخص مجھ میں سے نہیں ہے. اب یہاں دیکھیے صحابہ کرام ہیں،
صحابہ کرام کی نیتوں میں ذرہ برابر بھی شک نہیں کیا جا سکتا ہے۔ طریقہ جو نکالا گیا اللہ کو راضی کرنے والا طریقہ تھا، جنت میں جانے والا طریقہ تھا ان کی نظر میں۔ انہوں نے اوقات میں تبدیلی پیدا کی، اپنے اعمال کو بدلا تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کریں گے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہیں، سنت رسول اور طریقہ رسول کے مقابلے میں کسی کا طریقہ نہیں چلنے والا ہے۔ ایک اہم بات اس حدیث کے اندر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سنو، میں تم سے زیادہ تقوی اختیار کرنے والا ہوں اور تم سے زیادہ میں ڈرنے والا ہوں۔ پتہ چلا کہ تقوی حاصل کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ آدمی وہ عمل کرے جو عمل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، وہ طریقہ اپنائے جو طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں لیا گیا ہے تو آدمی لاکھ عمل کرے، جتنا چاہے عمل کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ عمل قبول نہیں کرنے والا ہے۔ ایک حدیث سے سمجھتے ہیں، وعن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ انه راى رجلا يصلي فتفف فلما قضى صلاته فقال له حذيفة منذ كم تصلي هذه الصلاة؟ قال منذ 40 عاما. قال ما صليت منذ 40 سنة، ولو مت وأنت تصلي هذه الصلاة لمت على غير فطرة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال إن الرجل لا يخفف ويتم ويحسن. رواه النسائی في کتاب الصلاة. نسائی شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ راوی حدیث حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کرتے ہوئے کوئی شخص نماز پر نماز پڑھتا ہے، سجدے پر سجدے کرتا ہے، رکوع پر رکوع کرتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، فتففا، اور نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، نقص ہے نماز میں۔ فلما قضا صلاتہ، جب نماز مکمل کر لیتے ہیں تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، منذ کم تصلی ہذہ الصلاۃ، اے نمازی صاحب، یہ نماز کتنے سالوں سے آپ پڑھ رہے ہیں؟ کہا منذ 40 عاما، کہا صحابی رسول 40 سال ہو گئے، 40 سال سے میں یہ نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ما صلیت منذ 40 عاما، گویا کہ 40 سال سے آپ نے نماز پڑھی ہی نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ وہ نماز جس نماز کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہ ہو، گویا کہ وہ نماز ہی نہیں ہے، گویا کہ اس شخص کی طرح ہے جو نماز پڑھتا ہی نہیں ہے۔ تو جو ایک وہ شخص جو نماز نہیں پڑھتا ہے اور ایک وہ شخص جو نماز تو پڑھتا ہے لیکن نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، دونوں برابر ہے۔ یہ مطلب ہے کہ ما صلیت منذ 40 عاما وَإِن مُتَّ وَأَنْتَ تُصَلِّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَمِتَّ عَلَى غَيْرِ فِطْرَةِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر کے نماز پڑھنے والے سن لے، اگر یہی نماز پڑھتے پڑھتے تیری موت ہو جاتی ہے تو اس بات کو یاد رکھنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر تمہاری موت نہیں ہوگی۔ اس کے بعد سے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آدمی مختصر نماز پڑھ سکتا ہے، اور مختصر نماز میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ اگر آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل نہیں کرتا ہے، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ حج ہو، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، تو وہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرماتا ہے۔ لہٰذا یہ کہا جائے کہ جو شخص عمل تو کرتا ہے لیکن عمل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، تو وہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے، وہ عمل دین نہیں ہے، صرف اٹھک بیٹھک ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واضح فرماتے ہیں کہ سنت کی مخالفت کے ذریعے سے نماز پڑھنے والے کی نماز کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرماتا ہے۔ اسی طرح سے سنت کی مخالفت کا ایک انجام یہ ہے کہ
سنت کی مخالفت کرنے والا حقیقت میں اللہ کی مخالفت کرنے والا ہے۔ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی اس نے گویا کہ اللہ کی مخالفت کی۔ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو نہیں مانا اس نے گویا کہ رب العالمین کے طریقہ کو نہیں مانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت فرماتے ہیں، ایک حدیث سے ہم سمجھتے ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن یعصنی فقد عصى اللہ ومن یطیع الامیر فقد اطاعنی ومن یعص الامیر فقد عصانی، رواہ مسلم فی کتاب الامارہ۔ مسلم شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اطاعنی فقد اطاع اللہ، کہ لوگوں جس نے میری اطاعت کی، یعنی جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، فقد اطاع اللہ، تحقیق کے اس شخص نے اللہ کی اطاعت کی۔ اہل علم جانتے ہیں فا اور قد کا استعمال یہاں پر تاکید کے لیے لایا گیا ہے، یعنی اللہ کی اطاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر منحصر ہے۔ وَمَن يَعْصِنِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ، اور جس نے میری نافرمانی کی، یعنی جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، تحقیق کہ اس شخص نے اللہ کی نافرمانی کی۔ یعنی حدیث کا یہ ٹکڑا واضح کرتا ہے کہ کوئی بھی شخص، دنیا کا کوئی بھی شخص ہو، اگر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ کر کے رب کو راضی کرنا چاہے تو تا قیامت ایسے بندے سے رب راضی نہیں ہوگا۔ اللہ کی اطاعت کا مطلب ہے کہ عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق ہو۔ تو یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واضح فرماتے ہیں کہ جس نے میری نافرمانی کی، در حقیقت اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ لہذا کوئی بھی شخص اللہ کو راضی کرنا چاہے، دنیا کے اندر بہت سارے مذاہب ہیں، ہر مذہب والا کہتا ہے کہ میں سچا ہوں، میں اچھا ہوں، میں اللہ کو راضی کرتا ہوں، میں اوپر والے کو راضی کرتا ہوں، لیکن یہاں پر مشروط ہے کہ جنت کا راہی بننا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ان کی زندگی میں دیکھا جائے۔ اب ایسے ماحول میں جہاں پر فتنے کا ماحول ہے، ہر شخص اپنے آپ کو حق والا کہتا ہے اور ہر شخص اپنے آپ کو الگ الگ راستوں کی طرف دعوت دیتا ہے، تو حق اور ناحق میں پہچان کا واحد طریقہ یہی ہے کہ یہ جو شخص عمل کر رہا ہے اس کا عمل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ پر ہے کہ نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جیسی تھی ویسی اس بندے کی نماز ہے کہ نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا روزہ جیسے تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زکوٰۃ جیسی تھی، اسی طریقے کے مطابق ان کا روزہ ہے کہ نہیں، ان کی زکوٰۃ ہے کہ نہیں۔ علی ھذا القیاس کہ صحابہ کرام جس طریقے پر چل کر کے صحابہ کرام کہلائے، وہ طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہمارا عمل ہے کہ ہمارا عمل نہیں ہے۔ عمل ہے تو اچھی بات ہے، عمل نہیں ہے تو یہ وہ شخص ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہا ہے، جن کا انجام برا ہونے والا ہے۔ اسی طرح سے سورۃ النساء آیت نمبر 65 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھا کر کے کہا ہے کہ اختلاف ہو جائے، عمل میں اختلاف ہو جائے، عمل کیسے کریں، نماز میں اختلاف ہو جائے، نماز کیسے پڑھیں، روزہ میں اختلاف ہو جائے، نیت میں اختلاف ہو جائے، طلاق میں اختلاف ہو جائے، عقیقہ میں اختلاف ہو جائے، اور بہت سارے جو مسائل ہیں ان میں اختلاف ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھا کر کے کہہ رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اختلافی مسائل کو حل کرنے کے لیے اگر یہ لوگ آپ کو جج تسلیم نہیں کرتے ہیں، آپ کو فیصل تسلیم نہیں کرتے ہیں، آپ کے قول کو قول فیصل نہیں مانتے ہیں، تو یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں، یعنی سنت رسول کی مخالفت کرنے والا مومن نہیں ہے، چاہے لاکھ ان کی زندگی میں اعمال دکھے، وہ شخص مومن نہیں ہے۔ آیت کا ہے، آیت کے مفہوم کو سمجھا جائے۔
फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैत व युसल्लिमू तस्लीमा। तेरे रब की कसम, वो मोमिन नहीं, वो मुसलमान नहीं, हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम, यहाँ तक कि अपने इख्तलाफी मामलात को हल करने के लिए, अपने इख्तलाफी मामलात में ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको जज तस्लीम ना कर लें। जब तक ये मामला वाज़े ना हो जाए कि ये मामला इख्तलाफी मामला है, नमाज में इख्तलाफ हो गया है कि आमीन जोर से कहें कि आमीन आहिस्ता कहें, नियत के ताल्लुक से इख्तलाफ हो गया कि नियत का ताल्लुक जबान से है कि नियत का ताल्लुक दिल से है, और दीगर मसाइल में इख्तलाफ हो गया है, तो इख्तलाफ का हल निकालने के लिए जब तक ये ना कहा जाए कि इसमें वही अमल दुरुस्त है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, जब तक ऐसी बात ना कहे, जब तक इस तरह के जुमले ना निकाले जाए, वो शख्स मोमिन नहीं है। सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैत व युसल्लिमू तस्लीमा। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि चलो मान लेते हैं लेकिन दिल नहीं मानता है। अगर दिल भी ना माने तो वो मुसलमान नहीं है, दिल भी मुकम्मल तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से मुतमईन हो। तो ये आयत वाज़े करती है कि वो शख्स जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की मुखालफत करता है वो मोमिन नहीं है। आज हमारे माशरे और समाज के अंदर देखे जा सकते हैं कि मुसलमान बटे हुए हैं, और बटे होने के जहां बहुत सारे असबाब हैं, उनमें से अहम सबब यह है कि मसले को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जनाब में पेश नहीं किया जाता है। यह नहीं कहा जाता है कि इसमें इख्तिलाफ है, चलो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को ढूंढा जाए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को इस मामले में फॉलो किया जाए। बहुत सारे इख्तिलाफात के असबाब में से एक अहम सबब यह है कि बाप दादा से करते चले आ रहे हैं तो करते चले आएंगे, या तो ये कहा जाता है कि हम फला इमाम के मुक़ल्लिद हैं लिहाजा हमारे मसलक में ऐसा ही है, अगरचे के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, लेकिन हम अपने इमाम के कौल से फिरेंगे नहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है कि वो शख्स मोमिन नहीं है, वो शख्स मुसलमान नहीं है। इसी तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की मुखालफत में आदमी अमल करता है, यहां तक कि बहुत ज्यादा अमल करता है, नेक अमल ही करता है अपने अपने एतबार से, तो वो अमल उनके लिए अजाब का बाइस होगा। अजाब का बाइस होगा, इसकी वजह यह होगी कि उस अमल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नहीं होगा। शेख अलबानी रहमहुल्लाह ने इरवा के अंदर सईद बिन मुसय्यिब रहमतुल्लाह अलैह का कौल नकल किया है और बैहक़ी के हवाले से नकल किया है कि वरवल बैहक़ी बिसनदिन सही, कि इमाम बैहक़ी रहमतुल्लाह अलैह ने सही सनद के साथ रिवायत किया है अन सईद इब्न मुसय्यिब अन्नहु रआ रजुलन युसल्ली युक्सिरु फीहा रुकू व सुजूद अन्नहु रआ रजुलन युसल्ली बादा तुलूइल फज्र अक्सर मिन रकातैन, कि सईद बिन मुसय्यिब रहमतुल्लाह अलैह मशहूर ताबई हैं, कहते हैं कि उन्होंने देखा कि एक शख्स मस्जिद में आता है और फज्र की अजान के बाद मस्जिद में आता है और नफिल पर नफिल पढ़ते जा रहा है, नफिल पर नफिल पढ़ते जा रहा है, युक्सिरु फीहा रुकू व सुजूद, कि उसमें रुकू और सजदे की कसरत है, यानी बहुत ज्यादा वो नफिल पढ़ रहा है। बंदे ने सोचा होगा कि फज्र की अजान और जमात के दरमियान लंबा वक्फा रहता है और सुन्नत पढ़ लेने के बाद काफी वक्त बचता है, क्यों ऐसा ना हो कि नफिल पढ़ लें। फनहा हो, मना किया गया कि ऐसा मत कीजिए, कहा कि ऐसा मत कीजिए, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तुलुए फज्र के बाद से लेकर के तुलुए शम्स तक के दरमियान 2 रकात फर्ज और 2 रकात सुन्नत ही साबित है। फज्र की अज़ान के बाद से लेकर के जब तक सूरज निकल ना जाए नवाफिल का पढ़ना साबित नहीं है, ऐसा मत कीजिए। फनहा हो, मना किया गया। तो उस शख्स ने कहा कि या अबा मोहम्मद युअज़्ज़िबुनिल्लाहु अला सलाह,
کہ اے ابو محمد، سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کی کنیت ابو محمد ہے، کہ ایعذبنی اللہ علی الصلاۃ، نماز ہی تو پڑھ رہا ہوں نے، کیا نماز پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے عذاب دے گا؟ جیسے آج بھی لوگ کہتے ہیں نا کہ نماز ہی تو ہے، کیسے بھی پڑھیں، کہیں بھی پڑھیں چلے گا، اللہ کا گھر ہی تو ہے، کہیں بھی پڑھنا چلے گا، انسان ہی تو ہے، کسی کے پیچھے بھی پڑھنا چلے گا۔ یہی معاملہ تھا کہ یعذبنی اللہ علی الصلاۃ، کہ اے ابو محمد میں نماز ہی پڑھ رہا ہوں، اور وہی نماز میں وہی طریقہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور آپ منع کر رہے ہیں کیا نماز پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالی مجھے عذاب دے گا؟ کہا لا، نماز پڑھنے پر اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دے گا، وَلَكِنْ يُعَذِّبُكَ عَلَى خِلَافِ السُّنَّةِ، کہا کہ اللہ تعالیٰ تجھے عذاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے دے گا، کہ تو جو یہ نماز پڑھ رہا ہے، یہ نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ثابت نہیں ہے، اس وقت نفل پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، لہذا نماز کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دے گا، لیکن نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے عذاب دے گا۔ تو سلف صالحین میں بھی یہ بات عام تھی، عمل کوئی بھی ہو، کتنا عظیم کیوں نہ ہو، کیسا بھی عمل کیوں نہ ہو، پڑھنے والا کوئی بھی ہو، صحابی ہی کیوں نہ ہو، اگر اس عمل کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اس واقعے کی روشنی میں سورہ احزاب آیت نمبر 66، 67 اور 68 دیکھ سکتے ہیں کہ قیامت کے دن جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو ایک جہنمی یا پھر جہنمی جہنم میں تمنا کریں گے کہ کاش میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لیا ہوتا، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت نہیں کرتا۔ اور یہ آیتیں واضح کرتی ہیں کہ جو شخص جہنم میں جا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرنے کی تمنا کرے گا، وہ ایسا نہیں ہوگا کہ ان کی زندگی میں عمل نہیں ہوگا، ان کی زندگی میں اعمال ہوں گے، ان کی زندگی میں نیکیاں ہوں گی، لیکن وہ اعمال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق نہیں ہوں گے۔ تو آیتیں واضح کرتی ہیں کہ عمل پہاڑ جیسا کیوں نہ ہو، لیکن ان پہاڑ جیسے اعمال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالی ان اعمال کو قبول نہیں فرمائے گا، بلکہ ایسا شخص عذاب کا حقدار ہوگا۔ آیات کے مفہوم پر غور کیا جائے، یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، قیامت کے دن جہنمیوں کے چہرے جہنم میں جھلسائے جائیں گے، آگ میں جھلسائے جائیں گے۔ جب ان لوگوں کے چہرے آگ میں جھلسائے جائیں گے تو وہ کہیں گے یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، اے کاش دنیا میں ہم اللہ کی بات مان لیے ہوتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لیے ہوتے، یعنی دنیا میں ہمارا عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوتا، ہماری نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوتی، ہمارا عقیدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوتا، ہماری تجارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوتی۔ وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل، یہ آیت واضح کرتی ہے کہ ان کی زندگی میں عمل تو ہوگا، لیکن عمل میں کس کا طریقہ ہوگا؟ وہ بندہ وہاں پر کہے گا کہ ہمارے رب، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کرتے ہوئے اپنے بڑوں کی بات مانی، اپنے اماموں کی بات مانی، انا اطعنا سادتنا وكبراءنا، ہم نے اپنے سرداروں کی بات پر لبیک کہا، ہم نے اپنے بڑوں کی بات پر لبیک کہا، فَضَلُّونَ السَّبِيلَ، ان راستوں نے اور ان لوگوں نے ہمیں سیدھی راہ سے بھٹکا دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہمیں دور کر دیا۔ ربنا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا،
اے ہمارے رب، ایسے لوگوں کو جنہوں نے ہمیں بہکایا ہے اور جن لوگوں کے راستوں کی وجہ سے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دور ہو گئے ہیں، تو انہیں دگنا عذاب دے اور تو ان پر لعنت بھیج دے۔ یہ آیتیں بھی واضح کرتی ہیں کہ جہنمی جہنم میں جلے گا، تمنا یہ نہیں کرے گا کہ کاش مجھے دنیا میں بھیج دے، میں عمل کرتا۔ وہ گواہی دے گا کہ میں نے عمل تو کیا ہے، لیکن میرے عمل میں طریقہ بڑوں کا رہا ہے، سرداروں کا رہا ہے، اپنے بنائے ہوئے اماموں کا رہا ہے۔ کاش ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل کیے ہوتے۔ تو سنت رسول کی مخالفت کا انجام یہ ہے کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے، عذاب الہی کا شکار ہو جاتا ہے، اگرچہ کہ وہ عمل کر رہا ہوتا ہے، جبکہ اس عمل کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ موجود نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح سے سنت رسول کی مخالفت کا ایک اور انجام کہ ایسے لوگ قیامت کے دن ناکام ہونے والے ہیں، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جام کوثر نوش نہیں فرمائیں گے، انہیں بھگا دیا جائے گا، انہیں دھتکار دیا جائے گا، اور وجہ یہی ہوگی، فرشتے کہیں گے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بعد انہوں نے عمل کرنے کے لیے نیا طریقہ ایجاد کر لیا تھا، اور دین کے اندر نیا طریقہ ایجاد کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی مخالفت کرنا، اس معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ بھی کافی گہرا ہے اور کافی زیادہ ہے۔ حدیث سے اس غصے کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ وعن سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی فرتکم علی الحوض من مر علی شرب ومن شرب لم یظم ابدا ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم فأقول إنهم مني فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول سحقا سحقا لمن غير بعدي۔ رواہ البخاری فی کتاب الرقاق۔ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ راوی حدیث حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی فرتکم علی الحوض، کہ لوگوں، میں حوض کوثر پر پہلے ہی سے جام کوثر پلانے کے لیے بیٹھا رہوں گا، تیار رہوں گا۔ پیاسے آئیں گے، پیاسوں کو پانی پلاؤں گا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہوگی۔ من مر علی شرب ومن شرب لم یظم ابدا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو شخص بھی میرے پاس آئے گا وہ پیے گا، اور جو ایک بار پی لے گا اسے کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی۔ لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ أَقْوَامٌ أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُونِ، کچھ لوگ آئیں گے جنہیں میں پہچان لوں گا اور وہ لوگ بھی مجھے پہچان لیں گے۔ اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، اعضائے وضو کی وجہ سے پہچان لیں گے، انہیں روک لیا جائے گا، فرشتے انہیں روک لیں گے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ انہم منی، کہ اے فرشتو انہیں آنے دو، انہیں آنے دو، یہ میرے لوگ ہیں، اپنے لوگ ہیں، انہیں ہی تو پلانے کے لیے میں یہاں پر پہلے سے ہی موجود ہوں۔ تو فرشتے جواب دیں گے انک لا تدری ما حدثوا بعدک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو نہیں پتا، جنہیں آپ بلا رہے ہیں، جنہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے اپنے ہیں، یہ آپ کے اپنے نہیں ہیں، انہوں نے دغا کیا ہے، انہوں نے دین کے اندر مکاری کی ہے، انہوں نے دین کے اندر عیاری کی ہے، انہوں نے دین کے اندر دھوکہ دیا ہے، یہ خود بہکے ہیں اور دوسروں کو بہکائے ہیں۔ انک لا تدری ما حدثوا بعدک، یہ جملہ ایک نقطہ پیش کرتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا۔ یہ جملہ ایک نقطہ پیش کرتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا، اور یہ عقیدے کا مسئلہ ہے کہ انک لا تدری ما حدثوا بعدک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو نہیں پتا کہ آپ کی وفات کے بعد ان لوگوں نے دین کے نام پر کیا گل کھلائے ہیں، یعنی نیا نیا طریقہ ایجاد کیا ہے،
یہ دین ہے، یہ اسلام ہے، اس سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہوتا ہے۔ ایک سے ایک طریقے ہمارے معاشرے و سماج کے اندر آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے۔ جو شخص بدعت کی راہ پر قدم رکھ چکا ہے، ہر قدم پر نئی نئی بدعتیں انہیں بلاتی ہیں، نئے نئے خرافات انہیں بلاتے ہیں، اور ہر سال ایک نئی بدعت کو دین کے نام پر پیش کر دیا جاتا ہے۔ انک لا تدری ما حدث بعدک، آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے بعد انہوں نے دین کے اندر کیا کیا طریقہ ایجاد کیا تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ سنیں گے کہ میرے بعد ان لوگوں نے میرے طریقے پر عمل نہیں کیا تھا، میری سنت کی مخالفت کرنے والوں میں سے یہ لوگ ہیں، تو یہ جملہ سننے سے پہلے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تھا، جو مہربانی تھی، آپ کی جو طلب تھی کہ انہیں آنے دیا جائے، یہ میدان محشر کی پیاس میں پریشان ہے، میدان محشر کی گرمی نے انہیں نڈھال کر رکھا، انہیں آنے دیا جائے، جب یہ جملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن لیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے طریقے پر اکتفا نہیں کیا ہے، ناراض ہو جائیں گے، غصہ ہو جائیں گے، اور غصہ بہت ہی زیادہ ہوگا۔ جو عربی لفظ کا جملہ واضح کرتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ بہت ہی زیادہ ہوگا کہ سوقن سوقن لمن غیر بادی، کہ دوری ہو، دوری ہو اس شخص کے لیے جس نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا ہے۔ عربی جاننے والے جانتے ہیں کہ سوقن سوقن کا استعمال ایسے موقع پر کیا جاتا ہے جس موقع پر غصے کا اظہار اور بہت زیادہ غصے کا اظہار کرنا ہو، جیسے انگریزی میں کہتے ہیں کہ گیٹ آؤٹ، میری نظروں سے دور ہو جا، میری نگاہوں سے اوجھل ہو جا، تو وہی معاملہ ہے کہ سوقن سوادی، دوری ہو اس شخص کے لیے جس نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا۔ یہ جملہ ایک نقطہ پیش کرتا ہے ہم سب کے لیے کہ جو شخص بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کرتا ہے، ایسے شخص سے رسول کے ماننے والے کے دل میں دینی محبت کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایسے شخص کے تعلق سے غصے کا اظہار ہونا چاہیے، انہیں بتانا چاہیے کہ آپ کا عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کرنے کا خطرناک انجام یہ ہوگا کہ میدان محشر میں یہ لوگ محروم ہو جائیں گے جو دنیا میں نبی فلاحی صاحب آواز نہیں آ رہی ہے شیخ کی۔ ایک ہے یا چلے گئے؟ وہ لگ رہا نیٹ ورک پرابلم ہو گیا۔ جی جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت، اس کا ایک برا انجام یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جنت میں جانا نہیں چاہتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طلب کو حقیقی معنوں میں سمجھتے نہیں ہیں، جانتے نہیں ہیں۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واضح فرماتے ہیں کہ جنت میں جانے کا واحد راستہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرنا ہے۔ حدیث سے سمجھتے ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل امتی يدخلون الجنة الا من ابى قالوا ومن يابى يا رسول الله قال من اتاني دخل الجنة ومن عصاني فقد ابى رواہ البخاری فی کتاب الاعتصام۔ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی يدخلون الجنة الا من ابى، میری امت کا ہر شخص جنت میں جائے گا مگر وہ جنت میں نہیں جائے گا جو جنت میں جانے سے انکار کرتا ہے۔ اب صحابہ کرام کو تعجب ہوا، وہ صحابہ کرام جنہوں نے جنت میں جانے کے لیے کیا کیا پریشانیاں نہیں اٹھائی، ماں باپ تک کو بھی چھوڑا، گھر بار کو چھوڑا، بیوی بچوں کو چھوڑا، مکہ کو چھوڑا،
2 महीने तक भूखे रहा करते थे, सही से पहनने के लिए कपड़ा नहीं, रहने के लिए छत नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, भूख की वजह से बेहोश होकर के गिर जाया करते थे। उन सहाबा किराम के सामने ये बात कही जा रही है कि वो शख्स जन्नत में नहीं जाएगा जो जन्नत में जाने से इनकार करता हो। ताज्जुब हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है जो जन्नत में नहीं जाना चाहता है। यहाँ पर दुनिया का मामला है कि दुनिया में जो खूबसूरत जगहें हैं, खूबसूरत जगहों के ताल्लुक से ऑफर मिल जाए तो आदमी बेचैन और बेकरार हो जाता है। जन्नत जैसी जगह कौन जाना नहीं चाहता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 टोक फैसला फरमा दिया, 2 टोक बातों को वाज़ेह कर दिया जो हमारे मुआशरे और समाज में बहुत ही कम इस तरह की बातें पाई जाती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अताअनी दखल अल जन्ना, जिसने मेरी इताअत की, यानी जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक अमल किया, वो शख्स जन्नत में दाखिल हुआ। वमन असानी फकद अबा, और जिसने मेरी नाफरमानी की, यही वो शख्स है जो जन्नत में जाने से इनकार करता है। लाख वो जबान से इकरार करे, लाख वो जबान से कहे कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता हूँ, मैं जन्नत में जाना चाहता हूँ, मैं ये अमल करता हूँ, मैं वो अमल करता हूँ, लेकिन अमली जिंदगी में जब कदम रखा जाए, अमली जिंदगी को जब देखा और परखा जाए तो देखा जाता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका इनकी जिंदगी में नहीं है। हदीस की रोशनी में ये वो शख्स है जो जन्नत में जाने से इनकार करता है। सुन्नत रसूल की मुखालफत और अमल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ही हो। सहाबा किराम इस मामले में हसास रहा करते थे। एक सहाबी हैं औफ बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा के पीछे जनाजे की नमाज पढ़ते हैं। नमाज समझ में नहीं आती है, फौरन पूछ लेते हैं कि ये कैसी नमाज है, जो तरीका आपने अपनाया है ये तरीका कैसा है। यही मामला हम मुसलमानों की जिंदगी में भी होना चाहिए कि जो भी अमल करें, जैसे अमल करें, जहां भी अमल करें, बताने वाला जो भी हो, अमल करने वाला जो भी हो, सवाब समझ करके, दीन समझ करके किया जा रहा है। तो मनहज सलफ ये वाज़ेह करता है कि तहकीक कर लिया जाए, पूछा जाए कि ये आपका अमल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक है कि तरीके के मुताबिक नहीं है। बताया जाए, आपने जो अमल किया है इसको हदीस रसूल से साबित किया जाए। एक हदीस से समझते हैं। अन औफ इब्न मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु क़ाल सल्लैतु खल्फ इब्न अब्बास अला जनाज़तिन फ़क़रअ बिफ़ातिहतिल किताब व जहरा, फ़क़रअ बिफ़ातिहतिल किताब व सूरतिन व जहरा हत्ता अस्मअना फलम्मा फ़रग़ अखज़्तु बियदिही फ़सअलतुहु फ़क़ाल सुन्नतुन व हक़्क़ुन, रवाहु नसाई फ़ी किताबिल जनाइज़। नसाई शरीफ के अंदर ये हदीस मौजूद है। रावी हदीस है औफ बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु है। वो फरमाते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व मैंने हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा के पीछे जनाजे की नमाज पढ़ा। आपने जहरी नमाज जनाजा पढ़ाई, साबित है, जहरन सिरन दोनों साबित है। और आपने सूरह फातिहा के साथ सूरत की तिलावत की और इतनी जोर से तिलावत की कि हम सब ने सुना। हत्ता अस्माना, जनाजे की नमाज पढ़ लेने के बाद मैंने हाथ पकड़ा और कहा कि फसाल, तो मैंने सवाल किया कि ये जो तरीका आपने इख्तियार किया है, ये तरीका ये आपका है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। तो अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि सुन्नतुन व हक़्क़ुन, जो अभी मैंने जनाजा पढ़ाया है, ऐसा पढ़ाना ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। ऐसा करना ये मेरा तरीका नहीं है, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। तो सहाबी के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं और सहाबी को तरीका जब मालूम नहीं होता है या फिर तरीके में शक होता है तो पूछते हैं। वो सहाबी को पूछना इस बात पर दाल है कि लोगों, अगर सहाबी कोई अमल करे तो दूसरे सहाबी को भी इस बात का इल्म था कि अगर इनका ये अमल है, इनका ये तरीका है, तो ये तरीका अल्लाह तबारक व ताला के यहाँ काबिल कबूल नहीं है। इसीलिए वो पूछा करते थे, वरना पूछते ही नहीं। सहाबी का अमल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के खिलाफ हो चल जाएगा तो पूछने की जरूरत ही नहीं है। और एक चीज, एक नुक्ता हमारे लिए कि जब सहाबी का अमल
صحابی کا طریقہ صحابی کے لیے حجت نہیں ہے، صحابی کا طریقہ طریقہ رسول کے مقابلے میں صحابی کے لیے ہدایت کا ذریعہ نہیں ہے۔ تو طریقہ رسول کے مقابلے میں جو ہم نے طریقہ نکالے ہیں، طریقہ رسول کے مقابلے میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں جنہیں ہم نے امام بنایا ہے، رب نے نہیں بنایا ہے، ہمارے بنائے ہوئے امام کے طریقے کے مطابق ہم جو عمل کر رہے ہیں، یہ عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول کیسے ہو سکتا ہے؟ تو سنت رسول کی مخالفت کا انجام اہم موضوع ہے، وسیع موضوع ہے، بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں۔ وقت میرے خیال سے ہو گیا ہے جو وقت دیا گیا تھا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، مخالفت رسول سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ عقیدے کا معاملہ ہو، کہ عبادات کا معاملہ ہو، کہ معاملات کا معاملہ ہو، کہ اخلاقیات کا معاملہ ہو، ہر معاملات اور ہر گوشے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرما، وہی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جو عمل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنا ثابت ہو، اتنا ہی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جتنا عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنا ثابت ہو، اور اسی وقت عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جس وقت عمل کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اب خطاب مکمل ہو چکا ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ خطاب کے مکمل ہونے کے بعد سوالات اور جوابات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اس میں زیادہ ٹائمنگ نہیں ہوتی ہے، تو جتنے بھی تمام لوگ جوائن ہیں، چاہے ہماری مائیں بہنیں یا بھائی، ان کو صرف 30 منٹ کے لیے موقع دیا جا رہا ہے۔ کوشش یہ کریں کہ سوالات جو ہیں وہ موضوع کے ہی متعلق ہو اور بہت شارٹ میں ہو، کوئی لمبی تقریر نہ ہو۔ لہٰذا تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنے سوال کو یا تو بول کر کے کہیں یا پھر وہ لکھ کر کے سینڈ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ خود سے نہیں کہیں گے تو آپ کے سوال کو انشاءاللہ پہنچا دیا جائے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ جس کو سوال کرنا ہے اپنا ہاتھ اٹھا لے، ہاتھ اٹھائے، اس کا مائک آن کر دیا جائے گا۔ اور اگر کسی کو دقت ہے، پروگرام سننے میں مزید وقت نہیں دے سکتا ہے، تو وہ جا سکتا ہے، کیونکہ پروگرام ختم ہو چکا ہے۔ اگر کسی کے پاس سوال نہیں ہے تو اگر لیو کرنا چاہتا تو وہ جا سکتے ہیں۔ اور اگر کسی کو علم سیکھنا ہے اور اپنا کوئی سوال ہو شیخ سے پوچھنا ہے تو وہ رہیں اور اپنا سوال پوچھیں، یا دوسروں کا سوال بھی سن کے ان سے کچھ سیکھنے کی کوشش کریں۔ جو بھی بہنیں اور بھائی کو اگر سوال پوچھنا ہے، مائک آن کریں یا اپنا ہاتھ اٹھائیں۔ جی اریبہ تنویر، میں آپ کا مائک آن کر رہا ہوں، آپ شیخ سے سوال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، میرا سوال یہ ہے کہ بہت لوگوں کا فرمان ہے کہ آدم علیہ السلام دروازہ پہ دیکھے تھے محمد کا نام، ہمارے نبی کا نام، تو اور پھر ان سے معافی، مطلب اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے تھے، تو یہ کہاں تک صحیح ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو روایت پیش کی جاتی ہے کہ جب آدم علیہ السلام جنت سے نکالے گئے تو خواہش ہوئی، دل میں بات آئی کہ رب سے معافی کیسے مانگیں، تو دیکھیں کہ عرش پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لے کر کے مانگے۔ یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی کوئی بات ثابت نہیں ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے الضعیفہ کے اندر اس کو جگہ دیا ہے کہ موضوع حدیث ہے، اور اس طرح کی کوئی باتیں ثابت نہیں۔ آدم علیہ السلام نے جو دعا مانگی، قرآن کے اندر اس کی وضاحت ہے۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ۔ سورہ بقرہ میں ہے کہ آدم علیہ السلام کے دل میں چند کلمات ڈالے گئے، اور اسی کلمات کے ذریعے سے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے توبہ کیا۔ سورہ اعراف کے اندر اس کی وضاحت ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ دونوں نے کہا کہ ہمارے رب، ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، اگر تو نے بخشا نہیں، رحم نہیں کیا، تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے
استغفار کے جو کلمات کہے ہیں وہ کلمات قرآن کے اندر موجود ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پھر واسطہ اس طرح کی کوئی بھی روایت ثابت نہیں ہے. شیخ ایک کوشچن ہے، نان مسلم کو سلام کرنا کیسا ہے، اور برتھ ڈے اور سالگرہ بنانا یہ سب کیسا ہے؟ نان مسلم کو سلام کرنا کیسا ہے؟ حدیث میں ہے کہ سلام میں پہل مت کرو، لا تبدؤ بالسلام، سلام میں پہل مت کرو. تو اس سے بچنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اور برتھ ڈے، شاید برتھ ڈے بولے ہیں نا، جی، برتھ ڈے اور سالگرہ، جو شادی کیا کی سوال تھا؟ سالگرہ وغیرہ ہوتی ہے، برتھ ڈے اور شادی کی سالگرہ، سلام یوم کے بعد، پیدائش. جی، اچھا اچھا، یوم پیدائش. برتھ ڈے منانا، یہ دیکھیے غیروں کا طریقہ ہے. یوم پیدائش یا پھر برتھ ڈے منانا، سالگرہ منانا، اینیورسری منانا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ غیروں کی مشابہت میں سے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو عمل میں کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے تو ان کا شمار اسی قوم میں ہوگا. برتھ ڈے منانے کا یہ رواج عیسائیوں سے چلا ہے. ہمارے اسلام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے منانا جائز اور درست نہیں ہے. جو 12 وفات کے نام پر جو کچھ بھی بدعت و خرافات ہوتے ہیں وہ یہی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اور سلف میں بھی کسی سے بھی ثابت نہیں ہے. یہ غیروں کا شعار ہے. ایک مسلمان کو اس سے بچنا چاہیے، بلکہ سختی سے بچنا چاہیے. ایسا کرنے والے اسراف کے شکار ہیں اور گناہ کے شکار ہیں، اور سمجھ لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح طور پر مخالفت ہے. ایک کوشچن اور ہے شیخ کہ فجر کا ٹائم اگر ختم ہو رہا ہے، یعنی ختم ہونے پر بالکل ایک دم قریب ہے، تو کیا فرض پڑھنے کے بعد ہم سنت نماز کو ادا کر سکتے ہیں؟ ہاں، جماعت کھڑی ہے تو آپ جماعت میں شامل ہو جائیں گے. اور فرض نماز پڑھنے کے بعد سنت پڑھیں گے. ابو داؤد، ترمذی وغیرہ میں حدیث موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ کیا کر رہے ہو؟ کہتے ہیں کہ وہ جو 2 رکعت چھوٹ گئی تھی وہی میں ادا کر رہا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. نماز شروع ہو، جزاک اللہ جماعت شروع خیر. ہو، اور الگ سے سنت پڑھنا جماعت کے دوران، یہ جائز اور درست طریقہ نہیں ہے. جزاک اللہ خیر شیخ. کیا تراویح کا پیسہ لینا جائز ہے؟ انہوں نے کہا کہ تھوڑا سا ڈیٹیلز میں بتا دیجیے. جی، تراویح کا پیسہ لینا جائز ہے؟ تراویح کا پیسہ ایک عام سی بات ہے کہ دینی امور پر، چاہے جہاد کا معاملہ ہو، چاہے جو بھی معاملہ ہو، دینی امور پر اجرت لینا جائز ہے. بدری صحابی کے لیے بھی بیت المال سے پیسے مقرر تھے، اور قرآن کے عوض بغیر کسی فکس کیے ہوئے، ان احق ما خستم علیہ اجرا کتاب اللہ، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ سب سے بہتر اجرت وہ ہے جو تمہیں کتاب اللہ کے بدلے دی جائے. تو اس میں چاہے کوئی ٹیوشن پڑھا رہا ہو، چاہے کوئی حافظ کسی جگہ پر متعین ہو، چاہے تراویح کا معاملہ ہو، تراویح کے معاملے میں کوئی متعین اور کوئی شرط وغیرہ نہ ہو، تو کسی بھی شرط کے بغیر لوگ دیتے ہیں. تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. بالکل اسلاف سے اور احادیث کی روشنی میں اس طرح کی آپ کو کئی تشریحات مل جائیں گی جس میں منع نہیں ہے، کوئی اس میں حرج کی بات نہیں ہے. جزاک اللہ خیر شیخ. کیا نان مسلم کو دم کر سکتے ہیں اور ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں؟ کسی کے لیے بھی دم اور دعا کر سکتے ہیں. قرآن سب کے لیے شفا ہے. تو مسلم ہو کہ نان مسلم ہو، ان کی ہدایت کے لیے دعا کر سکتے ہیں. دم کا معاملہ ہو تو ان پر دم بھی کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. بچھو کی جو کاٹے تھے، بچھو کا جو کاٹنے یا پھر زہریل، وہ تو بخاری شریف کے اندر جو واقعہ مشہور ہے کہ بچھو شاید وغیرہ ہے کہ نے ڈنک مار دیا تھا، تو وہ مسلمان تھے، اس کی کوئی وضاحت نہیں ہے. مسلمان ہوتے، صحابی ہوتے تو لوگ ان کی مہمان نوازی کرتے. تو وہاں پر صحابی نے دم کیا، سورہ فاتحہ پڑھا، اور وہیں یہ بکریاں ملی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ میرے لیے بھی حصہ بناؤ. تو مسلم ہو کہ نن مسلم ہو، قرآن
سب کے لیے شفا ہے، دم کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔ شیخ ایک کوشچن ہے کہ کیا کالی مہندی جو مطلب مارکیٹ میں اویلیبل ہے لڑکیاں کون والی لگاتی ہیں، تو کیا اس کو ہم ناخن پر اگر لگائیں تو نماز ہوتی ہے یا نہیں؟ کالی مہندی، جی مہندی آتی ہے کئی طرح کی۔ ایک مہندی ہوتی ہے جس کے اندر لگانے کے بعد پرت کی طرح جمع ہو جاتا ہے، جو 3 دن یا 2-3 دن کے بعد وہ پرت کی شکل میں نکلتا ہے۔ اس طرح کی جو بھی مہندی ہو، کالی ہو کہ لال ہو، جس کی وجہ سے پرت کی شکل اختیار کر لے، تو درست نہیں، چونکہ وضو نہیں ہوگا۔ جب وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ تو کالی مہندی ہو کہ لال مہندی ہو، اگر وہ پرت والا معاملہ ہے کہ اس طرح جمع ہو جائے اور کچھ دن کے بعد 2-3 دن کے بعد وہ چھالے کی شکل میں وہ چیز اکھڑ رہی ہے، تو جب تک وہ چیز اکھڑتی نہیں ہے تو پانی اس کے اندر نہیں جاتا ہے۔ تو اس طرح کی جو بھی چیزیں ہیں لگائی جائے تو درست نہیں ہے لگانا، چاہے ہتھیلی پر لگانے کا معاملہ ہو، چاہے ناخن پر لگانے کا معاملہ ہو، وضو نہیں ہوگا اس سے۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔ ایک بہت اہم سوال کسی نے کیا ہے، مطلب ریکویسٹ کیا ہے کہ آج کل بہت سے مسلم ایریا میں ناستک جو اللہ کو مانتے ہی نہیں، جیسے دہریہ جنہیں کہتے ہیں، اس ذہنیت کے لوگ پائے جا رہے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے کوئی اصلاحی پروگرام کے بارے میں بتائیے جو ایسے لوگوں کا نمبر یعنی وتھ نیم شیئر کیا جائے تاکہ ان لوگوں کی اصلاح کی جائے۔ ایسا کوئی چینل، گروپ یا کچھ بھی ہے جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں تو آپ بتا سکتے ہیں۔ چینل گروپ اصلاح کے تعلق سے بہت سارے، جیسے یہ بھی گروپ ہے، آج ہر موضوعات پر گروپس بنے ہوئے ہیں، تو ایسے لوگوں کو ان لوگوں سے جوڑا جائے جو منہج سلف کی روشنی میں عمل کر رہے ہیں، جو سلفی العقیدہ ہیں، قرآن و حدیث کو ماننے والے، ایسی جماعتوں سے اور ایسے علماء سے جوڑا جائے، اور ایسے لوگ جہاں پر موجود ہیں وہاں پر قریب میں خاص کر کے جو عالم ہیں، جو امام صاحب ہیں، جو دائی ہیں، ان سے رابطہ کیا جائے۔ یہ بہتر ہے کہ جو قریب والے ہیں ان سے رابطہ کیا جائے اور ان کے مسائل کو سمجھا جائے، ان کے جو عقیدے ہیں ان کے عقیدوں پر قدغن لگایا جائے، قرآن و حدیث کی روشنی میں ضرب لگائی جائے۔ تو یہی طریقہ ہے، ورنہ کوئی خاص اس کے لیے کوئی چینل اس طرح نہیں۔ ہر جو بھی منہج سلف کے راہ پر قرآن و حدیث کی روشنی میں جو بھی دعات ہیں، جو بھی ہم کام کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں تک آپ بات پہنچائیے، یا پھر ایسے لوگوں سے ان کا رابطہ کروا دیجئے۔ یہ بھی کیا ہے، دعوت کا ایک طریقہ ہے کہ اگر آپ دعوت نہیں دے سکتے ہیں تو دعوت دینے والوں سے ان کا کیا ہے تعلق جوڑ دیجئے۔ تو یہ وہ طریقے ہیں جو اپنائے جا سکتے ہیں، اور سب سے مؤثر طریقہ یہ ہے کہ قریب میں ایسے لوگ جہاں پر ہیں وہاں کے قریب کے جو اپنی جماعت کے قرآن و حدیث کی اتباع کرنے والے جو علماء ہیں ان سے رابطہ کروایا جائے اور ان سے ملایا جائے، ان سے ملاقات کرائی جائے۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔ ایک سوال ہے، کیا واش روم میں مطلب فون یوز کر سکتے ہیں؟ واش روم میں فون یوز کر سکتے ہیں؟ واش روم واش کے لیے ہے، باتھ روم بات کے لیے ہے۔ اس میں خاص کر کے وہ تو وہاں پر وقت گزاری کی جگہ نہیں ہے، یہ تو سمجھیے کہ مغربی تہذیب کا دل دادا ہے، اس کی وجہ سے یہ سب چیزیں ہیں، ورنہ وہ تو جو ضروریات ہیں، ضروریات سے فارغ ہونے کی جگہ ہیں، خالی اوقات کو وہاں پر گزارنے کی وہ جگہ نہیں ہے، تو ان سے بچنا چاہیے۔ جی، خاص کر کے اگر کوئی شخص ایسی چیزیں وہاں پر اوپن کرتا ہے جن کا تعلق دینیات وغیرہ سے ہو تو اور بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ جی، تو ان سب چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔ ایک سسٹر کا سوال ہے کہ اگر جیسے ان کی کوئی نماز قضا ہو گئی ہے اور بعد میں اس کو مطلب پڑھتی ہیں اور سنت بھی ادا کرتی ہیں، تو کیا انہیں صرف فرض کا ثواب ملے گا یا سنت کا بھی؟ کیا ہے نماز؟ اگر کوئی نماز قضا ہوئی ہے تو صرف فرض کا ملے گا یا سنت بھی؟ قضا ہو گئی تو اگر وہ فرض پڑھیں گے تو فرض کا ہی ثواب ملے گا نا۔ جی جزاک اللہ خیر شیخ۔ جی جی، کیا قبر میں مٹی ڈالنے کی کوئی دعا ہے یا پھر بسم اللہ کر کے مٹی ڈال سکتے ہیں؟ مٹی 3 لفظ ثلاث حسیات حدیث میں ہے کہ بسم اللہ کر کے ڈالیں، چونکہ ہر اچھا کام کرنے سے پہلے بسم اللہ کہنا جو عام حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو وہ بسم اللہ کر کے ڈالنا ہے۔ وہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم جو لوگ کہتے ہیں، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ سب بے بنیاد چیزیں ہیں۔
بسم اللہ کہہ کے 3 لفظ ڈال دینا چاہیے۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔ شیخ فلاحی صاحب آپ آ گئے ہیں، اب انشاءاللہ آگے کے کوشچن آپ شیخ کو بتا سکتے ہیں۔ السلام جی علیکم ورحمۃ شکریہ، اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ سسٹر السلام آپ کا، ورحمۃ اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو وبرکاتہ۔ صحت و تندرستی سے نوازے۔ اور جو بھی بہنیں اور بھائی محنت کیے ہیں یہاں پہ گروپ میں جوائن کرنے کے لیے اور پروگرام سنے، ان سب کا تہہ دل سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور آپ سب اسی طرح محنت کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کی محنت کو قبول کرے۔ اور شیخ نے ماشاءاللہ اپنا قیمتی وقت نکالا، شیخ کی طبیعت صحیح نہیں تھی، آج شیخ نے میسج کیا کہ میری طبیعت صحیح نہیں ہے، مگر آپ سب کی محبت نے اور آپ سب کی محنت اور لگن نے شیخ کو یہاں پہ لائے، اور بہت ہی عمدہ شیخ کا بیان رہا۔ امید ہے کہ آپ نے بہت ساری حدیثیں آج سن لی شیخ سے مختصر سے وقت میں۔ تو یہ شیخ کی خصوصیت ہے کہ کم وقت میں بہت ساری حدیثیں سنا دیتے ہیں شیخ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ دوسروں تک آدمی پھیلائے اچھی باتیں قرآن اور حدیث کے ذریعے سے۔ بہت ساری جگہ پہ آپ بیان سن لیں گے، مگر الحمدللہ ہم لوگ کوشش یہی ہے کہ صحیح قرآن و حدیث کے ذریعے سے عوام تک صحیح بات پہنچائی جائے اور آپ سب کو سیکھنے کا موقع ملے۔ اور کئی ہفتوں سے میں پروگرام کر رہا ہوں، الحمدللہ آپ سب کی محنت رنگ لائی۔ اور ایک اور بات میں بتا رہا ہوں، شیخ سے ایک سوال بھی میں کروں گا اس پہ، کہ ایک لڑکی ہے جو اسی گروپ کی لڑکی تھی، اور بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ شیخ کہ وہ بغیر ولی کے اجازت کیوں نکاح کر لیتی ہے۔ ہمارا مقصد اس گروپ کا یہی تھا کہ کم سے کم اپنی بہنوں کو، اپنی بچیوں کو اور اپنی بیٹیوں کو اس پہ دین کے اس پر ہم لوگ محنت کریں کہ وہ دین کو سمجھیں اور اسلام کو سمجھیں اور اس پہ عمل کرنے کے توفیق اللہ تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرمائے۔ تو ہمارا مقصد یہی ہے۔ مگر جب یہ لے کے 3 یا 4 لڑکیاں ہو گئیں یہ 2-3 سال میں، تو خیر الحمدللہ یہ لڑکی جو ہے مطلب کسی کافر کے ساتھ نہیں بھاگی، مگر بھاگ کے شادی کر لی، جس کو سن کے مجھے بہت تکلیف ہوا۔ اور شیخ سے میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ کیا بغیر ولی کے نکاح ہو سکتا ہے، اور اس کے اوپر حدیث آپ بیان کریں، اور کیا بغیر ولی کے اگر نکاح ہوا ہے تو وہ زنا اس میں شمار ہوگا یا کس میں شمار ہوگا؟ جی محترم، یہ بہت ہی سمجھیے کہ دکھ والی خبر ہے، اور ارتداد کا جو فتنہ ہے، بہت افسوس ہوتا ہے جب اس طرح خبریں سنتے ہیں، آئے دن سنتے رہتے ہیں۔ تو نکاح ولی کے بغیر نکاح کا تصور ہی اسلام میں نہیں ہے۔ ولی نہ عورت بن سکتی ہے عورت کے لیے، نہ ہی ولی کے بغیر وہ نکاح کر سکتی ہے۔ بسا اوقات یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ دوست ہے جن کے عشق کے جال میں پھنسی ہوئی ہے، تو دوست کے دوست ولی بن جاتے ہیں۔ بھئی باپ لڑکی کے والد صاحب موجود ہیں تو ان کی موجودگی میں دوسرے کے ولی بن سکتے ہی نہیں ہیں۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ ایما امراتن نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل فنکاحها باطل فنکاحها باطل۔ 3 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت بغیر ولی کے نکاح کرے تو اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے۔ باطل کا مطلب ہے کہ نکاح ہوا ہی نہیں ہے۔ اور دوسری حدیثوں میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نسائی وغیرہ میں اور مسند احمد میں حدیث موجود ہے کہ لا نکاح الا بولی و شاہد عدل، ولی اور 2 عادل گواہ کے بغیر نکاح ہی نہیں ہے۔ لا نکاح، علماء جانتے ہیں کہ یہ لا لائے نفی جنس ہے، نکاح کا تصور ہی نہیں ہے۔ لا نکاح الا بولی و شاہد عدل، نکاح کے لیے ضروری ہے، شرط ہے نکاح کے صحیح ہونے کے لیے کہ لڑکی کا ولی ان کے والد صاحب ہیں تو والد صاحب کی اجازت شرط ہے، اور 2 گواہوں کا لڑکی کی طرف سے ہونا شرط ہے، ورنہ نکاح نہیں ہوگا۔ جو بھی بہنیں بغیر نکاح کے، بغیر ولی کے نکاح کر رہی ہیں، پھر کر لی ہیں، تو ان کا نکاح ہوا ہی نہیں۔ انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کا خوف کھانا چاہیے۔ وہ زنا کے شکار ہیں، روزانہ وہ زنا کر رہی ہیں، وہ ان کے شوہر ہو سکتے ہی نہیں ہیں۔ شوہر ہونے کے لیے ولی کی موجودگی، ولی کی اجازت اور 2 گواہوں کی اجازت کے بعد جو نکاح کا معاملہ اس کا ہونا ضروری ہے۔ تو احادیث کی روشنی میں بغیر ولی کے جو بھی نکاح کرے، جو عورت بھی نکاح کرتی ہے، وہ گویا کہ زنا کر رہی ہے، اس کا نکاح ہوا ہی نہیں ہے۔
انہیں جو ہماری ماں بہنیں جاننے والی ہیں اور جو ان کے قریب ہیں، چاہیے کہ انہیں ڈرایا جائے، انہیں بتایا جائے کہ اپنی چند روزہ زندگی کی خاطر اور چند سالوں کے مزے کی خاطر اپنی آخرت کو تباہ نہ کریں، اور انہیں قرآن و حدیث کی طرف رجوع کر کے مسئلے کا حل نکالنا چاہیے اور گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔ اور کسی بہن کا سوال؟ میرے پیارے بہنوں، اگر آپ لوگ الحمدللہ جو لوگ جوائن ہیں اور کوشش کر رہے ہیں اس پروگرام کو آگے مزید بہتر کرنے کے لیے، تو ایک چیز یاد رکھیں کہ ہم لوگ 1 گھنٹہ ہفتے میں جو ہے ایک پروگرام آن لائن ہم لوگوں نے رکھا ہے، اور اس میں انڈیا سے، سعودی سے، اس کے بعد سے آپ کو دبئی وغیرہ سے بہت سارے میرے بھائی بہنیں جوائن ہو رہی ہیں۔ یہ سب آپ کی محنت ہے، یہ صدقہ جاریہ ہے، اور ہم لوگ کچھ نہیں کر رہے ہیں دین کے لیے، اسلام کے لیے، دین کے لیے اپنا وقت ایک دم نہیں دے پا رہے ہیں۔ تو ہم لوگ کوشش یہ کریں کہ آپ اسلام کی جب تاریخ پڑھیں گے، اسلام کے اشاعت اور اس میں جو صحابہ اور صحابیات کی جب تاریخ پڑھیں گے، لوگوں نے اپنی جانوں کی قربانی دی ہے، اور آج ہم لوگوں سے وقت کی قربانی نہیں دے پا رہے ہیں۔ ہم لوگ 1 گھنٹہ نکالنا، 1.5 گھنٹہ نکالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور لوگوں سے ریکویسٹ کرنا پڑتا ہے کہ آج پروگرام ہے، آپ جوائن ہوئیے، آپ اپنے دوستوں کو جوائن کرائیے، اور یہ ساری چیزیں کرنے پڑے، مگر پھر بھی کچھ بہنیں ہیں، کچھ بھائی ہیں جو بہت محنت کر رہے ہیں، مگر کوشش کریں کہ بھائی ہم لوگ ایک ہفتے میں 1 گھنٹہ کیا، ہم لوگ اتنا بھی موبائل چلا رہے ہیں، ریل دیکھ رہے ہیں، انسٹاگرام چلا رہے ہیں، فیس بک چلا رہے ہیں، سب کچھ چلا رہے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں، مگر دین کے لیے اگر کہا جائے کہ آپ آئیے جو آئے تو بھول گئے تھے، نہیں ٹائم ملا تھا، نیٹ نہیں چل رہا ہے، ہزاروں بہانے ہیں، تو بہت تکلیف کی بات ہوتی ہے کہ آپ سب وقت رہتے ہوئے بھی آپ دین کے لیے وقت نہیں دے رہے ہیں۔ ہم کوشش کریں کہ آج کتنے ہفتوں سے کوشش ہو رہی ہے، 65 70 65، انشاءاللہ ہم لوگ اگر محنت کریں گے تو یہ 100 سے اوپر کی تعداد جائے گی، اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں جوائن ہوں گے۔ اور شمس نوید صاحب آپ موجود ہیں؟ شمس نوید صاحب مائک، شمس نوید، جی مائک کا، جی مائک میں آپ کا آن کر رہا ہوں، مائک آن کی۔ ایک سوال ہے شیخ پیغام عمری صاحب آپ سے بھی، اور شمس نوید صاحب اس کے بعد سے جواب دیں گے۔ دیکھیے ہم لوگ یہ پروگرام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ پروگرام الحمدللہ اکثریت لڑکیوں، عورتوں اور لڑکیوں کا ہوتا ہے، جو کہ بہت محنت کر رہی ہیں اور کرتی ہیں، اپنا وقت نکالتی ہیں، کھانا بناتی ہیں، بچوں کو سنبھالتی ہیں، شوہر کو مطلب دیکھ بھال خدمت کرنا ہوتا ہے، اور پھر بھی وقت نکال کے جوائن ہوتی ہیں۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ اس میں کئی شیخ آئے ہوئے ہیں اور اس پروگرام میں، تو سوال جیسے ابھی ہماری سسٹر فاطمہ خورشید جو ہے اپنا وقت نکال کر سوال مطلب لے رہی تھی، اور اسی طرح کبھی نظامت کر دی۔ تو یہاں پہ کچھ لوگ جن کو بازار میں جانے میں اور لڑکوں سے سامان خریدنے میں وہاں دقت نہیں ہوتی ہے نا، اور جہاں کہیں بھی شادی وغیرہ میں جانا ہے وہاں پہ دقت نہیں ہوگی، مگر جب دعوتی کام ہوگا، دین کا کام ہوگا، جہاں پہ اگر کچھ، یہاں پہ الحمدللہ پرائیویسی ہے، نہ کوئی کسی کو دیکھ سکتا ہے، نہ خلط ملط کا ایسا کچھ یہ ہے، تو یہاں پہ اکثر یہ سوال ہو جاتا ہے کہ لڑکیوں کا بولنا صحیح نہیں ہے، لڑکیوں کا سوال کرنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ مرد حضرات ہیں۔ تو اس کا پچھلے بھی اس کا جواب دیا گیا تھا، تو میں شیخ پیغام عمری صاحب سے اور اس کے بعد سے شمس نوید بھائی سے جواب لوں گا۔ جی پیغام صاحب۔ جی دیکھیے، صحابیات کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے سوال کرنا ہے نا، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حجاب، جو اصول اور آداب ہیں سورہ احزاب میں بتایا گیا ہے کہ پردے کے پیچھے سے سوال کرو، پوچھو۔ اسی طرح سے صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تابعین میں سے کئی ایسے شاگردان ہیں جو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں میں سے ہیں۔ تو جو اصول اور آداب ہیں، دائرے میں رہ کر کے، پردے میں رہ کر کے سوال کرنا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ بالکل واضح ہے، قرآن و حدیث کے اندر بھی واضح ہے۔ اور فی نفس ہی عورت کی جو آواز ہے وہ پردہ نہیں ہے، فی نفس ہی، جہاں پر تنہائی کا معاملہ ہو، جہاں پر مرد لڑکا اور لڑکی کا ہی معاملہ ہو، یا پھر ایسے بات چیت کا معاملہ ہو،
یہاں پر پردے کا معاملہ ہے، جہاں پر کہا گیا ہے کہ فلا تخضعن بالقول، کہ نرم مزاج نہ اختیار کریں، زوردار آواز میں انہیں جواب دیں، ان سے بات کریں، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دل کے جو مریض ہیں آواز سن کر کے اس پہ مطلب یہ ہو جائے۔ لیکن جہاں تک دین کا معاملہ ہے، دائرے میں رہ کر کے جو معاملہ ہے، شریعت کے دائرے میں رہ کر کے، تو شریعت کے دائرے میں پردے کا خیال کرتے ہوئے دینی دینی ناحیے سے سوال و جواب کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ صحابہ کرام کی بیویاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کرتی تھیں، اسی طرح سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شاگردان صحابہ کرام میں سے بھی ہیں جو صحابہ کرام پوچھا کرتے تھے، اور تابعین میں سے ہیں۔ تو قرآن و حدیث کے مطالعے سے یہی نچوڑ ہے کہ دین کے معاملے میں سوال کرنے میں، پوچھنے میں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جہاں پر معاملہ ہو کہ نہیں کھلم کھلا کا معاملہ ہو، بالکل پورے گاؤں پورے محلے کو سنانے کا معاملہ ہو، کانفرنس کا معاملہ ہو، تو یہاں پر اہل علم نے اس پر مطلب اختلاف کو ظاہر کیا ہے کہ یہ درست نہیں ہے۔ اس طرح کی چیزیں، عورتوں کو اسٹیج میں لانا، کانفرنسوں کا حصہ بنانا جہاں پر دور تک باتیں پہنچے، یہ درست نہیں ہے۔ لیکن دائرے میں رہ کر کے، ابھی بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ دائرے میں رہ کر کے، اسلام جو کہتا ہے کہ فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حجاب، تو دائرے میں رہ کر کے سوال کرنے میں اور دینی علم کے تعلق سے مناقشہ اور مباحثہ کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جی جزاک اللہ۔ جی نوید بھائی، اگر کچھ آپ اس پہ ایڈ کرنا چاہیں۔ نہ ماشاءاللہ جواب صحیح دیے ہیں، وہی کافی ہے۔ جی بہت صحیح آپ نے شیخ جواب دیا، بہت بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ خیر۔ یہاں پہ علم ہم لوگ سیکھنے آئے ہیں، اور اگر یہاں پہ بھی لوگ اگر فتنہ یہ کریں، اگر ہمارا مقصد تو یہ ہے کہ قرآن سننا، حدیث سننا، یہاں سے علم حاصل کرنا، اور یہ دینی مجلس ہے، اور اس میں آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ میں آ کے اگر کوئی لڑکا، اسے تو امید نہیں ہے کہ یہاں پہ اگر کوئی لڑکا اگر کوئی خرافات کرے تو اس کی سوچ پہ لعنت ہے، کہ جو ہماری اگر ہم نے کسی سسٹر کو نظامت کے لیے کہا ہے، اگر ہم نے کسی سسٹر کو تلاوت کے لیے کہا ہے، تو ہمارا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ان کا دیکھا دیکھی، کہ اگر وہ سسٹر تقریر اچھی کر رہی ہیں، اور اگر وہ سسٹر نظامت کر رہی ہیں یا دعوتی کام اچھا کر رہی ہیں، تو ہمارا مقصد یہ ہے، مصلحتاً یہ ہے کہ اور جو بچیاں ہیں ان کے دل میں بھی یہ آرزو پیدا ہو، تمنا پیدا ہو کہ ہم بھی یہ دین کا کام کر سکتے ہیں، ہم بھی دعوتی کام کر سکتے ہیں، ہم بھی قرآن اور حدیث کے صحیح بیان کر سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں ہمارا مقصد صرف یہ ہوتا ہے، نہ کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ کو یہاں پہ ٹرین کر کے دوسروں تک آپ کو مردوں کے محفل میں لے کے جانا یا اسٹیجوں پہ لے کے جانا، یہ قطعاً میرا مقصد نہیں ہوتا ہے۔ یہاں پہ صرف نظامت، یہ عورتوں کا زیادہ تعداد ہے یہاں پہ، اور لڑکیوں کی زیادہ تعداد ہے، لڑکیوں کی زیادہ محنتیں ہیں یہاں پہ، اور اس پروگرام کو کامیاب کرنے میں واقعی جو ہماری بہنیں، ہمارے جو بیٹیاں ہیں، اور جو بھی سسٹر یہاں پہ موجود ہیں، وہ بہت محنت کرتی ہیں اس پروگرام کو کامیاب کرنے میں۔ تو اس طریقے کا سوال جو بھی پوچھتا ہے، بار بار یہ کوشش کرتا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے، ارے میرے پیارے بہن، اگر یہ صحیح نہیں ہوتا تو اتنے بڑے بڑے علماء کو میں لے کے آتا ہوں، اور ان کے سامنے نظامت ہوتی ہے، ان کے سامنے سوال و جواب ہوتے ہیں، تو ہمارے مسلک کے الحمدللہ قرآن اور حدیث کو پیش کرنے والے ایسے لوگ ہیں کہ جہاں غلط کام ہوگا وہاں خود نہیں جائیں گے، اور خود اسٹیج چھوڑ کے چلے جائیں گے، وہ منع کر دیں گے کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ الحمدللہ حق بولنے والے ہم لوگ ہیں، حق بولنے والی جماعت ہے یہ۔ کسی کی پیروی کرنا، اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی کی پیروی، یہ تقلید کرنا ہم لوگ کی فطرت میں ہے ہی نہیں۔ جو غلط کام ہوگا، اگر یہ ہوگا تو ہمارے علماء جو ہیں، جو ہمارے اسٹیج پہ آتے ہیں، وہ خود منع کر دیں گے کہ یہ چیز غلط ہو رہی ہے، یہ چیز آئندہ نہیں ہونی چاہیے۔ امید ہے کہ یہ سوال بار بار جو کیا جاتا ہے نیکسٹ ٹائم سے نہیں ہوگا۔ جی، اور میراج صاحب کوئی سوال کر رہے تھے؟ شیخ اگر میں نے کچھ غلط کہا تو آپ میری اصلاح کر دیجئے۔ شیخ کلام صاحب، ٹھیک ہے، اگر ٹھیک ہے، میں ٹھیک نے ہے، کچھ بہتر بولنے ہے، میں غلط اگر میں نے کہا تو میری اصلاح کر دیجئے، جزاک اللہ ٹھیک خیر۔ ہے، بالکل اچھا ہے، اصول کے دائرے میں، اور ہے نا دیکھیں فتنے کے ماحول میں جہاں پر سوشل میڈیا کا بالکل غلط استعمال کیا جا رہا ہے، جہاں پر سوشل میڈیا کی وجہ سے آدمی کے ایمان برباد ہو رہے ہیں، آدمی کی تنہائی گناہوں میں لت پت ہو رہی ہے، ایسے موقع پر سوشل میڈیا کا استعمال دین کے لیے کرنا اور دینی علوم کے لیے کرنا، اور خود علم حاصل کرنا، اور دوسروں کی فکر مندی کے تعلق سے
فکر مند دوسروں کے اعمال کے تعلق سے فکر مند رہنا، یہ سوشل میڈیا کا صحیح استعمال ہے۔ اس میں جب اصول اور دائرے میں رہ کر کے ساری باتیں ہو رہی ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو حوصلہ دے، ہمت دے۔ یہ دعوتی راہ میں سمجھیے کہ جس طرح سے رکاوٹیں آتی ہیں کچھ نہ کچھ، یہ بھی ایک رکاوٹ سمجھیے، اور صبر کے ساتھ کرتے رہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مزید کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آمین۔ جی کوئی بھائی اگر سوال کرنا چاہے، ہاتھ اٹھایا تھا، وہ جلدی کریں، وقت نہیں ہے۔ اگر کسی کو تاخیر ہو رہی ہے تو وہ جا سکتا ہے، آپ کا ٹائم ہو چکا ہے آپ لوگوں کا۔ اگر کسی کو علم سیکھنا ہے، تھوڑا سا وقت دے سکتے ہیں تو سیکھے۔ اگر کسی کو ضروری کام ہے، کھانا کھانا ہے یا کوئی اور بھی گھر کا ضروری کام ہے تو وہ جا سکتے ہیں۔ جی کون سوال؟ اریبہ تنویر، آپ کوئی اس کو سوال کرنا کچھ؟ آپ تو کر چکے ہیں نا سوال؟ جی مجھے ایک سوال اور کرنا تھا۔ جی بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ ہمارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ ایمان والے نہیں تھے، تو اس پہ تھوڑا اگر آپ غور کریں اور ہمیں علم پیش کریں تو۔ جی سنت رسول کی مخالفت ہم لوگوں نے سنا ہے، کئی سی چیزیں ہوتی ہیں، کئی ایسے معاملات ہوتے ہیں جنہیں کبھی کبھی دل تسلیم نہیں کرتا ہے، لیکن جب حدیث آ جائے، قرآن و حدیث آ جائے تو تسلیم کرنا ہی پڑتا ہے۔ بہت سارے معاملات ہیں، صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے تعلق سے ایسے معاملات ہیں، کئی ایسے معاملات ہیں۔ تو محب رسول اور متبع رسول کہا ہی وہی جاتا ہے کہ دل مانے نہ مانے قبول کرنا ہے۔ میں وہ اس وقت تک اس جگہ پر آنے سے پہلے اس تمہید اس لیے باندھ رہا ہوں کہ بہت سارے معاملات ہیں۔ مثال کے طور پر بخاری شریف کی حدیث ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انک حجر لا تضر ولا تنفع، کہ میں آپ کو بوسہ کیوں دوں، تیرے اندر نہ نفع پہنچانے کی صلاحیت ہے نہ نقصان پہنچانے کی صلاحیت ہے، اگرچہ کہ جنتی پتھر ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل کہہ رہا تھا کہ میں تجھے بوسہ کیوں دوں، نفع و نقصان کا مالک تو اللہ ہے، لیکن بوسہ دینے کی وجہ کیا بیان فرما رہے ہیں کہ ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، کہ اگر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھتا تو میں تجھے بوسہ نہ دیتا۔ تو عمر کا دل، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل کہتا ہے کہ میں آپ کو کیوں چوموں، کیوں بوسہ دوں، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطاعت یہ کہہ رہی ہے کہ اطاعت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ حضرت اسود کو بوسہ دیا جائے، اگرچہ کہ نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے، اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، یہی ہے کہ بوسہ دیا جائے۔ یہی معاملہ ہماری زندگی میں بھی ہونا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا معاملہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کا معاملہ، اس کے تعلق سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی حدیث ہے۔ جس طرح سے حضرت اسود کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے تعلق سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی حدیث ہے۔ مسلم شریف میں بھی حدیث موجود ہے، مسلم شریف میں، ابو داؤد شریف میں حدیث موجود ہے۔ صحابی آتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے نبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ کہاں ہیں؟ کہتے ہیں کہ فی النار، آگ میں ہے، جہنم میں ہے۔ تو جب وہ جانے لگتے ہیں اور مایوس ہوتے ہیں تو اسے بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان ابی و ابا کا فی النار۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ میرے والد بھی جہنم میں اور آپ کے والد بھی جہنم میں۔ اسی طرح سے مسلم شریف میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ ماں کی قبر کے پاس گئے، فبکا و ابکا من حولہ، اور آپ اتنا روئے کہ صحابہ کرام بھی آپ کو دیکھ کر کے رونے لگے۔ تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استاذنت ربی ان استغفر لها فلم یؤذن لی، کہ میں نے اپنے رب سے کہا کہ اے میرے اللہ، میں اپنی ماں کے لیے استغفار کرنا چاہتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اجازت نہیں دی، چونکہ عام سی بات ہے کہ حالت شرک میں کسی کی وفات ہو جائے تو آپ ان کے لیے استغفار نہیں کر سکتے ہیں۔ یہی معاملہ تھا۔ وَاسْتَأْذَنْتُهُ أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأُذِنَ لِي، پھر میں نے اجازت مانگی کہ قبر کی زیارت کرنا چاہتا ہوں تو مجھے اجازت دے دی گئی، لہٰذا قبروں کی زیارت کیا کرو، قبروں کی زیارت آخرت یاد دلاتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کا معاملہ ہو چاہے باپ کا معاملہ ہو، دونوں کا واقعہ ایسی حدیثوں میں موجود ہے، ایسی کتابوں میں موجود ہے جن کتابوں کے بارے میں
سلف کا متفقہ فیصلہ ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، کہ قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب کیا ہے؟ بخاری شریف ہے، اس کے بعد سے مسلم شریف ہے۔ دونوں کتابوں میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا جو معاملہ ہے وہ جہنم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا جو معاملہ ہے آپ واضح فرماتے ہیں کہ میرے باپ اور تمہارے باپ بھی جہنم میں، استغفار کی اجازت کیوں نہ ملی؟ چونکہ حالت شرک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہوا تھا۔ تو حدیثیں واضح ہیں جی۔ جی ایک سوال ہے، اپنے والد کو دین کی دعوت دینا ہے تو کیسے دیں؟ مختصر سا جواب دیجیے، مختصر روک۔ اپنے والد کو دین کی دعوت دینا چاہتے ہیں، سورہ مریم اٹھا لیجئے، پڑھیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آزر کو کیسے دعوت دیا۔ یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ اے والد محترم، انداز یہ ہونا چاہیے، لاکھ والد آپ کو ڈانٹے مارے آنکھ دکھائے، اے والد محترم آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ آپ کو فائدہ پہنچائے نہ نقصان؟ اے والد محترم شیطان کی عبادت مت کیجیے۔ اے والد محترم موت ہے، مرنے کے بعد جنت و جہنم کا معاملہ ہے۔ یہ جو اصول ہیں بالکل موجود ہے کہ اسلوب دعوت ایک بلکہ ایک اہم موضوع ہے، تو اسلوب دعوت کو اپنایا جائے کہ دعوت پہنچاتے رہیں، کہتے رہیں، لاکھ ادھر سے سختی کا معاملہ ہو آپ نرمی اختیار کریں۔ اور والد محترم اس کے بعد سے والد محترم کے خاص اوقات جس میں ان کے مزاج کو دیکھیے، مزاج اچھا ہے اور تو اچھے مزاج میں دین کو پیش کیجیے، ان کی خدمت کر کے ان کا دل جیتیے اور دین کو پیش کیجیے، ان کا کام آ کر کے ان کا دل جیتیے اور دین کو پیش کیجیے، ان کے سامنے بالکل نرمی کے جس طرح سے غلام آقا کے سامنے ہوتا ہے ویسے ہو جائیے اور دین کو پیش کیجیے۔ تو بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ جی ایک سوال ہے شیخ کہ میرے ایک سوال، یہ کسی نے سوال کیا ہے، اگر شوہر سخت مزاج ہے اور ذرا سی بات پر لعنت کرنے والا ہو اور ذرا سی بات پر شک کرنے والا ہو اور اپنی بیوی کو کہے کہ میں حاکم ہوں، تو ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کیا کہا ہے؟ سوال پھر سے کیجیے گا، وہ آواز کٹ گئی تھی۔ کسی نے سوال کیا ہے کہ اگر شوہر سخت مزاج ہے اور ذرا سی بات پر لعنت کرنے والا ہو اور ذرا سی بات پر شک کرنے والا ہو اور اپنی بیوی کو کہے کہ میں حاکم ہوں، تو بیوی کو وہ نہیں کر رہا جبکہ قرآن ہی کر رہا ہے، تو حاکم ہو، تو ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے؟ دیکھیے الرجال قوامون علی النساء، وہ تو ہے ہی ہے کہ مردوں پر کیا ہے، اور مرد کیا ہے، گھر کے قوام ہے، گھر کے خلیفہ کر لیجیے، گھر کے حاکم کر لیجیے، گھر کے سی ایم پی ایم سب کر لیجیے، سب ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ظلم کرے۔ خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، ابن ماجہ کی حدیث ہے، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے تعلق سے بہتر ہو اور میں اپنے گھر والوں میں بہتر ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو، اپنے گھر والوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو، تو انصاف سے کام لینا ہے، اپنے پاور کا غلط استعمال کرنا، ان پر سختی سے پیش آنا، یہ اچھے شوہر کی نشانی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ جب اپنے بیوی کے ساتھ ہوتے تھے، آپ کا مزاح کا معاملہ ہوا کرتا تھا، حقوق کی ادائیگی میں دیکھے ہوں گے کہ باری باری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وقت، آپ کا آخری وقت ہے، آپ پریشان ہیں، اس وقت بھی آپ خود سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نہیں آ رہے ہیں۔ جب پوچھا گیا کہ آپ کی خواہش ہے، آپ جانا چاہتے ہیں، ہاں، تو کہتی ہیں کہ میری طرف سے اجازت ہے کہ آپ جہاں چاہے رہ سکتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہنے لگے۔ تو مکمل طریقے سے انصاف کا معاملہ ہو، حقوق کی ادائیگی کا معاملہ ہو، کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتی، ایسے سخت مزاج شوہر کو اس بات کا بھی یاد رکھنا چاہیے کہ والرجل راء فی اہل بیتی وہو مسئول عنہا، کہ آدمی اپنے گھر والوں کا نگراں ہے، اور گھر والوں کے تعلق سے اللہ سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا کہ بیوی کا حق ادا کیا کہ نہیں کیا، بیٹیوں کا حق ادا کیا کہ نہیں کیا۔ یہ سب ذمہ داریاں ہیں، ڈھونگ جمانے کا پاور نہیں ہے، اس پاور کے بارے میں لمحہ لمحہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ جی اسی طرح بیویوں سے بھی پوچھا جائے گا کہ انہوں نے شوہر کا حق ادا ہاں، کیا یا نہیں کیا، بیویوں، دونوں پہلو ہے۔ والمرأۃ راعیۃ فی جی بیت زوجها وولدہ، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ عورت سے پوچھا جائے گا شوہر کے گھر کے تعلق سے اور شوہر کے بچوں کے تعلق سے، چونکہ بچے عموماً ماں کے ساتھ زیادہ وقت بتاتے ہیں، تو شوہر کی غیر موجودگی میں
شوہر کے گھر کی حفاظت آپ کیسے کرتی ہیں؟ غیر مرد تو نہیں آتے ہیں شوہر کی غیر موجودگی میں، آج کے دور میں سوشل میڈیا کا استعمال تو غلط طریقے سے تو نہیں کرتی ہیں، موبائل کا استعمال غلط غیر مرد کے ساتھ تو نہیں ہوتا ہے، اور مال کے بارے میں شوہر جب غیر موجود ہوتے ہیں تو مال کا استعمال کیسے کرتی ہیں، اولاد کی تربیت میں کیسے کرتی ہیں؟ آج کل کی مائیں اور بہنیں جو خاص کر کے شوہر باہر چلے جائیں تو بس لگ جاتی ہیں سیریل میں اور فلموں میں اور شارٹ ویڈیو دیکھنے میں اور بچوں پر چیخنے اور چلانے میں، تو انہیں بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ یہ سب ذمہ داریاں اور شرعی ذمہ داریاں ہیں، اللہ تعالیٰ کے یہاں سوال ہونا ہے، پوچھا جانا ہے۔ اسی لیے حدیث میں کہا گیا ہے نا کہ فر بذات الدین، نکاح کے معاملے میں دیندار عورت کو ترجیح دو، تمہارے دونوں ہاتھ مٹی میں۔ کیا مطلب ہے کہ اگر نکاح کے معاملے میں دین کو ترجیح دے کر کے نکاح نہیں کریں گے تو پھر شادی کے بعد کفے افسوس ملنا پڑے گا۔ گھر جو جنت نما ہوتا ہے، اگر غلط بیوی آ جائے تو وہ گھر جہنم بن جاتا ہے، صحیح بیوی آ جائے تو نارمل سا گھر جنت جیسا سکون، مطلب ایک اہم سکون اور عجب طرح کا سکون آدمی محسوس کرتا ہے۔ شکریہ شیخ۔ ایک سوال ہے کہ اگر بیوی شوہر کو غصے میں تلخ انداز میں اگر جواب دے دے تو کیا وہ جہنمی ہو جائے گی؟ اکثر شوہر یہ طنز کرتے ہیں کہ تم جہنمی ہو، جہنم کا ٹھیکہ جنت و یا فتویٰ جہنم دینا۔ کا فیصلہ اس طرح کے معاملات میں کرنا درست نہیں ہے۔ صحابیہ آتی ہیں کہتی ہیں کہ نکاح ہو گیا ہے، کہتے ہیں ہاں، کہتے ہیں کہ شوہر کے ساتھ آپ کا معاملہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ خدمت کرتی ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہما جنتو کی و نارو کی، تمہارا شوہر تمہارے لیے جنت ہے اور تمہارا شوہر تمہارے لیے جہنم ہے۔ تو شوہر کی نافرمانی جہنم میں جانے کے اسباب میں سے ہے، لیکن کوئی ایک نافرمانی ہو جائے فوراً جہنم کی سرٹیفکیٹ دے دینا یہ غلط ہے۔ توبہ کرے، غلطی سے ہو جائے معافی مانگے۔ اگر میں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کی اجازت دیتا تو لامرت المرأۃ ان تسجد لزوجها، تو بیوی کو کہتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ تو شوہر کی تعظیم کا یہ عالم ہے کہ آپ اگرچہ کہ تنور میں کچن میں ہیں، اگر شوہر بلائے تو سب کچھ کام چھوڑ چھاڑ کر کے آپ کو شوہر کے بلاوے پر آنا ہے۔ ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے کسی شخص کی بات مانی نہیں جائے گی، چاہے شوہر ہو کا معاملہ ہو، چاہے بیوی کا معاملہ ہو، چاہے اولاد کا معاملہ ہو۔ جائز چیزوں پر شوہر کے کی باتوں پر عمل کرنا ان کے لیے واجب ہے، ضروری ہے، بلکہ جنت و جہنم کا معاملہ ہے کہ نافرمانی واقعی لگاتار عورت کر رہی ہے تو یہ تو جہنم میں جانے کے اسباب میں سے ہیں اور اعمال کے برباد ہونے کے اسباب میں سے ہیں۔ جی جی میں یہاں پہ ایک یوٹیوب لنک شیئر کر دیا ہوں جس پہ شیخ کا پروگرام انشاءاللہ ہوگا، اس پہ اپلوڈ کیا جائے گا شیخ کا پروگرام۔ اور اس سے یہ جو میں نے لنک شیئر کیا ہے یہ شیخ کیا کہتے ہیں ان کا ایڈوکیٹ فیض صاحب کا یہ اپلوڈ ہوا پروگرام ہے۔ اس کو آپ لوگ اس چینل کو لائک بھی سبسکرائب کر لیں، اور یہ چینل پہ انشاءاللہ جو بھی پروگرام یہاں پہ ہوگا وہ اس پہ اپلوڈ کیا جائے گا۔ جی کسی بھائی کا سوال ہے یا پروگرام ختم کیا جائے؟ جزاک اللہ خیر۔ کسی بھائی کا سوال ہے؟ جی میرا اصل میں شیخ پیغام صاحب مسئلہ یہ ہے کہ جو مرد اور عورت کے اس پہ جو سوال ہوتے ہیں تو عورتوں کے حقوق ہوتے ہیں، تو مرد کو بہت سارے ہے کہ عورت اپنے حقوق کو پکڑ کے اور پھر وہ ساری چیزیں مطلب اپنے شوہر پہ بولتی ہیں، اور مرد کے حقوق اگر بیان ہوں تو عورتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو کچھ لوگ کے یہ ہے کہ صرف اپنا مطلب جاننا کہ میرا اسلام میں میرا کیا ہے، اور پھر اس چیز کو جیسے قرآن نے کہا الرجال قوامون علی النساء، واضح، جی مگر بہت ساری عورتوں کو یہ ہضم نہیں ہوتا ہے کہ مرد کیسے حاکم، مرد حاکم بھی ہے مگر گھر کے جو معاملات ہیں اکثر لوگوں کے اسی وجہ سے خراب ہوتا ہے کہ وہ چلنے نہیں دیتی ہیں اپنے شوہر کا۔ ہاں وہ غلط ہے، وہ تو جی معاملہ جی ایسا نہیں ہونا اور چاہیے۔ ان کو بولا جائے قرآن نے تو وہ اس کو ایسے نظر انداز کرتی ہیں جیسے مطلب وہ یہ نہیں، اکثر گھروں کا معاملات یہی معاملہ خراب ہونے کا یہی ہے کہ وہ مطلب قرآن اور حدیث پہ نہیں، اللہ اس کے رسول اس کے یہ نہیں کہ کیا ہے، مطلب اپنا فائدے والی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ لے لیتے ہیں، چاہے مرد ہاں ہوں کلچر یا ہے، عورتیں۔ تہذیب ہے، ہم کسی سے کم ہے کیا؟ شانہ بشانہ ہم بھی کھڑی ہو سکتے ہیں، ہاں ہو سکتی ہیں، ہے نا؟ گرل پاور، ہے نا؟ جی وومن امپاورمنٹ۔ تو یہ سب چیزیں ہیں، سب یہ تو غلط ہے، غیر اچھا اسلامی یہ چیزیں کسی نے ہیں۔ سوال کیا، ہم نے سنا اللہ جو کفر تبارک و پر، تعالیٰ کی طرف سے یہ حقوق ہیں،
اور دونوں کی فطرت الگ ہے، دونوں کی بناوٹ الگ ہے، جسمانی اعتبار سے اور طاقت کے اعتبار سے، اسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریاں دی ہیں۔ تو تو عورت کے شوہر اگر کے حقوق پر اگر کوئی عورت اختلاف کر رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے حقوق پر وہ اختلاف کر رہی ہیں، حقیقت میں شوہر پر اختلاف نہیں کر رہی ہیں۔ تو انہیں سمجھنا چاہیے کہ بہت بڑی نافرمانی کا وہ شکار ہو رہی ہیں۔ جی۔ اور آج کے دور میں گھروں کے بگڑنے کے جہاں بہت سارے اسباب ہیں، ان میں سے ایک اہم سبب یہی ہے کہ مرد کا شرعی حکم گھر میں چلتا نہیں ہے اور عورت کی غیر شرعی باتیں گھر میں چلتی ہیں، اور اسی وجہ سے جدائی کا معاملہ ہو جاتا ہے، آپس میں جدائی کا طلاق کے مسائل آ جاتے ہیں، گھر ٹوٹ جاتے ہیں، امن و سکون کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ تو مرد بھی حقوق کو ادا کریں اور بیوی بھی حقوق کو ادا کریں، تبھی کوئی گھر اچھا گھر بن سکتا ہے۔ ایسا